नाज़रीन, कराची में तैयारा हादसा इंसानी गलती से हुआ। जहाज में किसी किस्म की तकनीकी खराबी के शवाहिद नहीं मिले। जब जहाज लैंड करवाया गया उस वक्त जहाज की ऊंचाई मुकर्ररा बुलंदी से ज्यादा थी, रफ्तार भी ज्यादा थी। जब तैयारे ने पहली बार लैंडिंग की तो वो 9000 मीटर तवील रनवे के दरमियान में टकराया, जिसके बाद पायलट तैयारे को दोबारा उड़ा कर ले गया। लैंडिंग की पहली कोशिश के बाद पायलट को जहाज नहीं उड़ाना चाहिए था। दोबारा टेक ऑफ के बाद जहाज को 17 मिनट तक फजा में उड़ाया गया और इस दौरान इंजन फेल हो गए। पहली नाकाम लैंडिंग के बाद 12 घंटे बाद तक जहाज के पुर्जे रनवे पर मौजूद रहे, जिन्हें एयर साइड यूनिट ने इकट्ठा नहीं किया। यह है तैयारा हादसा की इब्तदाई रिपोर्ट से चंद नुकात नाज़रीन जो मीडिया सामने लेकर आया। रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश कर दी गई है। वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान कहते हैं बुध के रोज इसे ऐवान में पेश किया जाएगा। 22 मई का ये वाक़या है और इंशाअल्लाह ताला इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट 22 जून तक हम पब्लिक कर देंगे। 22 मई को ईद से सिर्फ 2 रोज कबल PIA का ये बदकिस्मत तैयारा हादसे का शिकार हुआ था। 97 अफराद लुकमा अजल बने थे। हादसे के बाद तहकीकात के लिए 4 रुकनी टीम बनाई गई थी। इस टीम की सरबराही एयर कोमोडोर मोहम्मद उस्मान गनी ने की। विंग कमांडर मलिक मोहम्मद इमरान, ग्रुप कैप्टन तौकीर और नासिर मजीद तहकीकाती टीम के मेंबर्स थे। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रब्बानी ने भी तैयारा हादसे के तहकीकात के लिए कमीशन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। उन्होंने कहा था कमीशन में शामिल एयर फोर्स अफसरान को कमर्शियल परवाजें उड़ाने का कोई तजुर्बा नहीं है। मौजूदा इंक्वायरी कमीशन है, इसमें बहुत ज़बरदस्त कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सामने आ रहा है। इंक्वायरी कमीशन जो है उसमें तमाम के तमाम लोग मासवाए एक के उनका ताल्लुक पाकिस्तान एयरफोर्स से। पाकिस्तान एयरफोर्स के अफसरान उसके अंदर मौजूद हैं। उनका तजर्बा फ्लाइंग का एक मुख्तलिफ नौयत का है। उनके पास कोई कमर्शियल फ्लाइंग और उसके प्रोसीजर्स से उनका ताल्लुक नहीं है। पायलट्स की तंजीम ने भी इस इंक्वायरी टीम को मुस्तरद करते हुए मुतालबा किया कि उनके नुमाइंदे को भी जगह दी जाए। जहां बहक पायलट कैप्टन सज्जाद गुल के वालिद गुल मोहम्मद भट्टी भी PIA इंतजामिया पर बरस पड़े थे। उन्होंने PIA की इंक्वायरी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया था। वो इंक्वायरी कंडक्ट कर रहे हैं और खुद ही लीकेज करके कह रहे हैं जी फलां जिम्मेदार है, फलां नेग्लिजेंट है, फलां नेग्लिजेंट है, फलां नेग्लिजेंट है। एक दिन पहले आप उससे कहते हैं कि वो हमारा नेशनल हीरो है। हादसे के चंद रोज बाद फ्रांस से स्पेशल एयर बस टीम भी तहकीकात करने पाकिस्तान आई और जाए हादसा का मुआयना किया। शवाहिद इकट्ठे किए, रनवे और एयरपोर्ट के अहाते का भी जायजा लिया। बाद में ये टीम तैयारे का ब्लैक बॉक्स, वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डाटा रिकॉर्ड लेकर वापस चली गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्लैक बॉक्स डाटा से भी तैयारे में किसी तकनीकी खराबी के शवाहिद नहीं मिले। इसी वजह से हादसा इंसानी गलती की वजह से पेश आने का शुबा जाहिर किया गया। ताहम रिपोर्ट ने बराह रास्त किसी का नाम लेकर जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। बिलवास्ता तौर पर तैयारे के कॉकपिट क्रू और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को जिम्मेदार करार दिया गया, लेकिन दस्ताब खबरों में इस जिम्मेदारी की तशरीह नहीं की गई है। PIA और सिविल एविएशन अथॉरिटी को भी बराबर का जिम्मेदार करार दिया गया। हादसात की रोकथाम के लिए इनके तरीक़ाकार को नाकाम बताया गया है। रिपोर्ट के मंदरजात में पायलट्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोल अमले की गलतियों की निशानदही की गई है। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में नाजरीन तमाम शवाहिद को शामिल किया गया है। इनमें कप्तान का ड्यूटी रोस्टर, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से गुफ्तगू, तैयारे के जो उसकी बेली लैंडिंग होती है उसकी CCTV फुटेजेस, वो सब शामिल की गई। लेकिन सवाल ये है कि तैयारे ने बेली लैंडिंग की क्यों, आखिर उसका लैंडिंग गियर क्यों नहीं खुला? लैंडिंग के वक्त उसकी ऊंचाई और रफ्तार मुकर्ररा वक्त से ज्यादा क्यों थी? हादसे के बाद फ्लाइट रेडार की रिपोर्ट के हवाले से भी BBC ने भी कहा था कि लैंडिंग से कबल जब तैयारे की बुलंदी 2000 फीट होनी चाहिए थी, उस वक्त वो 10,000 फीट पर क्या कर रहा था, जिससे वाज़ेह होता है कि लैंडिंग के लिए पायलट की अप्रोच ही गलत थी। पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की मुबैना गुफ्तगू भी सामने आई थी। इसके एक हिस्से में पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से कहा था कि लैंडिंग प्रोफाइल पर आ चुके हैं और आराम से लैंड कर लेंगे, जिस पर ट्रैफिक कंट्रोलर ने इन्हें बाएं मुड़ने का कहा तो पायलट ने जवाब दिया हम तो लैंडिंग प्रोफाइल पर आ चुके हैं। पायलट कहता है कि इसने ILS पर एस्टैब्लिश कर लिया है, तो इसका मतलब होता है कि वो लैंडिंग के लिए मतलूबा ऊंचाई और जगह पर पहुंच चुका है या इस बारे में तय कर चुका है। फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की जानिब से कहा गया कि आप रनवे 25L पर लैंड कर सकते हैं। इसके जवाब में कप्तान की आवाज आई रॉजर, यानी ठीक है।
لیکن اس جگہ اگر آپ کپتان کی آواز دوبارہ سنیں تو آپ کو سنائی دے گا کہ پس منظر میں الارمز بج رہے تھے، یعنی کوئی ایسا مسئلہ ضرور پیدا ہو چکا تھا کہ جہاز کا وارننگ سسٹم آن ہو گیا۔ اس کے بعد جو کمیونیکیشن ناظرین اس میں پائلٹ نے کہا تھا گوئنگ گراؤنڈ، اس کا مطلب تھا وہ لینڈ نہیں کریں گے، ایئرپورٹ کی حدود میں چکر لگائیں گے، گوئنگ اراؤنڈ وہ لینڈ نہیں کریں گے، ایئرپورٹ کی حدود میں چکر لگائیں گے، اور جب تسلی ہوگی کہ طیارہ لینڈ کرانے میں کوئی دقت نہیں ہے اس وقت وہ لینڈ کرے۔ پھر پوچھا گیا کہ کیا آپ لینڈ کریں گے؟ پائلٹ کا جواب آیا جی۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر نے کہا لگ رہا ہے آپ بائیں مڑ رہے ہیں۔ اس وقت پائلٹ نے بتایا کہ جہاز کے دونوں انجن کام کرنا چھوڑ چکے ہیں۔ اس کے بعد ہی کپتان کی آواز آئی مے ڈے مے ڈے مے ڈے، اس کا مطلب ہوتا ہے طیارہ پائلٹ کے کنٹرول سے اب باہر ہو گیا ہے، اور یہ آخری گفتگو تھی۔ اس ساری گفتگو سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ طیارے نے بیلی لینڈنگ کیوں کی، کیا پائلٹ نے طیارے کے لینڈنگ گیئر کھولے ہی نہیں تھے؟ حادثے کی رپورٹ میں اس بات کی نشاندہی بھی کی گئی ہے کہ قانوناً حادثے کے بعد ایئر ٹریفک کنٹرولر کے عملے کو ریلیو کر دینا چاہیے تھا، ان کو چھٹی پہ چلے جانا چاہیے تھا، ان کو کام سے ہٹا دینا چاہیے تھا، لیکن ان سے شام 7 بجے تک مکمل ڈیوٹی کروائی گئی۔ انہوں نے اور جہازوں کو بھی لینڈنگ بھی کروائی اور ان کو ٹیک آف بھی کروایا۔ اب رپورٹ تو آ گئی ہے، حادثے کا ذمہ دار انسانی غلطی کو قرار دیا گیا، لیکن یہ غلطی کرنے والے انسان کا نام کیوں نہیں لیا گیا؟ کیا یہ ذمہ داران کو بچانے کی کوشش ہے؟ اس پر بات کریں گے پاکستان ایئر لائن پائلٹ ایسوسی ایشن پالپا کے جنرل سیکرٹری عمران ناریجو صاحب سے۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میں اس رپورٹ کے مندرجات پہ آپ سے بات کروں گا، لیکن کچھ اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں پہلے۔ مجھے پہلے یہ بتائیے پی آئی اے ہمارا نیشنل کیریئر جو ہے، اس پر سالانہ کتنے پاکستانی اور غیر ملکی لوگ سفر کرتے ہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں ناریجو صاحب جو پی آئی اے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اور وہ ٹرسٹ تو بریچ ہوا ہی ہوا، لیکن میں آپ سے ایک فگر جاننا چاہ رہا ہوں سر۔ سمجھتا ہوں کہ پی آئی اے ان خوش نصیب ایئر لائنوں میں جو کہ 22 کروڑ عوام کے دل میں ہے، اور جس وقت آپ یقین کریں جو خاص طور سے یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں ہمارے پاکستانی ہیں، جس وقت اس جہاز کے اندر قدم رکھتے ہیں نا، تو ان کے احساسات یہ ہوتے ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر آ گئے۔ یہ ہے ہماری ایئر لائن، 60 سال کی ایک تاریخ ہے، ایک ایسی ایئر لائن جس نے دنیا میں کئی ایئر لائنس کو چلنا پھرنا سکھایا، ایک ایسی ایئر لائن جس کا نام دنیا کی 40 بہترین ایئر لائنس میں آیا ہے، ایک ایسی ایئر لائن جس کے لیے ایسے ایسے ورڈز کہے گئے ہیں کہ جو کسی اور ایئر لائن کے لیے شاید آج تک نہیں کہے گئے۔ یہ بس آج ہماری بدقسمتی ہے کہ ایویشن انڈسٹری ایک ایسے ٹائم سے گزر رہی ہے کہ ہمیں ابھی تک احساس ہی نہیں ہو پا رہا ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیا ہوگا۔ پچھلے 1.5-2 سال کے اندر جس طرح سے اس ایویشن انڈسٹری کو اوور لک کیا جا رہا ہے، جس کی ایک وجہ ہم آج یہ کہنے پہ مجبور ہو چکے ہیں کہ یہ ایکسیڈنٹ ہے، کیونکہ یہ ایک ایکسیڈنٹ صرف ایک کسی غلطی کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ ایک چین آف ایونٹس ہوتی ہیں اور یہ ایکومولیٹ ہو رہی ہوتی ہے، اور جب کسی چیز کا ایک ایکومولیشن ایک بھر جاتی ہے تو اس کے بعد اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں۔ تو یہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں بڑا افسوس ہے آج اس حالات میں بیٹھ کے دیکھ کے۔ میں ناریجو صاحب اس رپورٹ پہ بڑا ہی ایک سیر حاصل گفتگو آپ سے کروں گا، اور آپ سے آپ کے تاثرات بھی جانوں گا، اور آپ اس کو مسترد کرتے ہیں یا اس کو مانتے ہیں، یہ بھی میں بات کروں گا اس پہ۔ لیکن سر میرا ابھی جو پوائنٹ یہ ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، ہمارا جو نیشنل کیریئر ہے وہ علامت ہوتی ہے، نیشنلزم کی علامت ہوتی ہے۔ جب لوگ سٹیپ ان کرتے ہیں اس ایئر کرافٹ کے اندر تو ان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ پاکستان میں آ چکے ہیں۔ اور سر ایک بہت بڑی تعداد ہے جو لوگ سفر کرتے ہیں اس میں۔ میرا یہاں پہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد پاکستانیوں کی جو ٹرسٹ کرتی ہے سر پی آئی اے پہ، آپ کو نہیں لگتا ان آگے پیچھے واقعات کے بعد ان کا ٹرسٹ بریچ ہوا ہے؟ یہ تو ایک چلتا پھرتا موت کا فرشتہ بن گیا ہمارا یہ نیشنل کیریئر، کیونکہ ایک نہیں 2 نہیں کئی ایسے واقعات ہو چکے ہیں پی آئی اے کے، پھر ان سے ہم سبق بھی نہیں سیکھ رہے سر۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، ہم خود فکر کرتے ہیں کہ کس راستے پہ ہم چل پڑیں۔ پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے ادھر پروسیجر لیپس ہیں۔ آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں میں اس پہ بالکل کھل کے بات کروں گا کہ بات یہ ہے کیا اب ہمارے ایویشن کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ مناسب ہو رہی ہیں؟ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہیں بلکہ خاص چیزوں کو دیکھیں۔ سول ایویشن اتھارٹی ایک ریگولیٹر ایک باڈی ہے۔ اب اگر ہم ایز اے پائلٹ دیکھتے ہیں کہ ان کا اے این او جو ابھی ریسنٹلی ایشو ہوا تھا، کچھ 1-8 سال پہلے کی بات ہے، ایک ریگولیٹر باڈی اپنا ایک اے این او ایشو کرتی ہے، اس کو ایک آپریٹرز رکوا دیتے ہیں۔ بھائی کیوں رکوا رہے ہیں؟ ہم تو ایک امپلائیز ہیں، ایک چلیں ٹھیک ہے ہم ایک باڈی ہے جو ہم نے اپنے ویلفیئر کے لیے بنائی ہوئی ہے، لیکن اس ویلفیئر کا جو سب سے پرائمری جو ٹاسک ہے وہ ہے سیفٹی، کہ اپنے پیسنجرز کی اور اپنے پائلٹ کی اور اپنے جہاز کی سیفٹی پہ کمپرومائز نہیں کرنا۔ اب کیونکہ بات اتنی بڑھ چکی ہے کہ اب ہمیں کھل کے بات کرنی پڑ رہی ہے۔
اب اگر ہم شروع کریں تو ہم وہاں سے شروع کریں جو ریگولیٹر ہے. ریگولیٹر کے کیا ہاتھ بندھے ہوئے کہ ان کے ایک اتنے بڑے اے کو کوئی بھی اوور لک کر سکتا ہے یا کوئی بھی رکوا سکتا ہے. پھر آئے آپریٹرز کی طرف, کیا آپریٹرز اپنا کام صحیح انجام دے رہے ہیں؟ کیونکہ وجہ ساری یہ ہے کہ اگر آپریٹرز پروسیجر صحیح کریں گے تو ہمارے ایکسیڈنٹس نہیں ہوں گے. جو انویسٹیگیشن کی آپ بات کرتے ہیں اس پہ تو ہم نے پہلے دن سے بتا دیا تھا کہ جناب ہم نے جو پڑھا ہے, سمجھا ہے اور جو لکھا ہوا ہے, جو انٹرنیشنل پریکٹس ہو چاہے ہماری سول ایویشن اتھارٹی کی پریکٹس ہو, اس میں بڑا کلیئرلی ڈیفائن ہے کہ کبھی کوئی ایکسیڈنٹ اللہ نہ کرے ہوتا ہے تو وہ بورڈ کیسے تشکیل دیا جاتا ہے, اس میں کون کون لوگ لازمن ہونے چاہیے جس کی وجہ سے ایک رپورٹ پراپر. جی بالکل ڈیفائن ہے. Now come to the report, sir. Now let's talk candidly about the report. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رپورٹ بنانے والوں کی پہلی تو بات ہے فارمیشن ٹھیک نہیں تھی اس بورڈ کی. اچھا, بنیادی اعتراض سر آپ کو اس رپورٹ پہ بنیادی اعتراض آپ کو ہے کیا؟ اٹس ایویڈنٹ کہ آپ رپورٹ کو مسترد کرتے ہیں, وہ مجھے آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو سر اس میں اعتراض آپ کو ہے کیا؟ سب کو قصوروار ٹھہرا دیا, کنٹرول ٹاور کے عملے سے لے کے جہاز کے عملے تک, کرو ممبر, سول ایویشن, سب کو قصوروار ٹھہرا دیا. میں سمجھتا ہوں اس سے بھی زیادہ کچھ اور لوگ ہیں جو اس میں شامل ہیں جن کو اوور لک کیا جا رہا ہے. اچھا, اور اگر یہ دیکھیں یہ کوئی سوسائڈ مشن پہ تو کیپٹن نہیں نکلا تھا, وہ ایک ٹرین کیپٹن تھا, اس کے ساتھ ایک ٹرین فرسٹ آفیسر بیٹھا ہوا تھا. آخر ہمیں یہ چیزیں کیوں اوور لک کر دیتے ہیں؟ کیا وہ ایک سوسائڈ مشن پہ تھا؟ وہ ایک فلائٹ کر رہا تھا A to B, B to A, جس میں اس کا کام تھا کہ پیسنجرز کو خیر سے خیریت سے لے کے جانا اور خیر خیریت سے واپس لے کے آنا. آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکے, لیکن ہم اس کے ریپرزینٹیو ادھر موجود ہیں, ہم چاہتے ہیں ہم اپنے فیوچر کو بھی سیو کر سکیں. اس رپورٹ میں نے پہلے ہی کئی دفعہ بول چکا ہوں کہ اللہ نہ کرے میں کبھی بھی کسی صورت میں ان لوگوں کی کریڈیبلٹی کے اوپر بات نہیں کرتا, لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے پروفیشنل وے میں دیکھیں تو نہ ان حضرات نے کبھی کسی کمرشل ایئر لائن کی انویسٹیگیشن کی ہے, نہ ان حضرات نے کبھی کسی کمرشل ایئر لائن میں ایز اے پائلٹ فلائی کیا ہے, نہ وہ اس اکوپمنٹ کے بارے میں جانتے ہیں. they must be very respectful, میں ان کی دل سے عزت کرتا ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ جب کسی کو کسی چیز کے بارے میں معلوم نہیں تو پھر اسی قسم کی ابتدائی رپورٹیں آئیں گی. انہوں نے سیولیشن کو بھی قصوروار ٹھہرا دیا اور پائلٹ کو قصوروار ٹھہرا دیا. ہم سمجھتے ہیں اس کے پیچھے اور بھی لوگ ہیں. ہمیں تو یہ بھی معلوم کرنا چاہیے کہ یہ کس طرح سے اتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہوا, وہ کیا غلطی تھی. یہاں آپ دیکھیں کہ لوگ آ کے کوئی کیا کہتے ہیں اپنا نقشہ بنا کے لے کے آتا ہے کہ میرے حساب سے یہاں ہونا چاہیے تھا, میرے حساب سے یہ ہونا چاہیے تھا. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. میں الحمدللہ آج بھی آپ کو پروجیکٹ کر کے دکھا سکتا ہوں کہ کئی چیزیں ایسی اوور لک کی گئی ہیں جس کی وجہ سے یہ ایکسیڈنٹ ہوا. اچھا, میرے حساب سے تو سافٹ ویئر ایرر تھا کہ ایک جہاز جس کو اگر میں آج آپ کو خود کہتا ہوں, کیونکہ اب یہ انویسٹیگیشن ہو چکی ہے, ایک پریمری رپورٹ آ چکی ہے, تو اب ہم بات کر سکتے ہیں کہ بھائی ایک 10 میل کے اوپر جہاز کو 9000 فٹ آنے کی ضرورت کیا تھی. نہ وہ پائلٹ چاہتا تھا, نہ ایز بینگ اے پائلٹ میں کبھی چاہوں گا کہ 10 میل پہ جہاں پر مجھے 3000 یا 3500 ہونا چاہیے تھا, میں 9000 کیوں آ رہا ہوں؟ آخر کس وجہ سے آ رہا ہوں؟ نہ میری خوشی ہے, نہ میرا پروسیجر ہے, نہ ATC کا پروسیجر. اٹ مین دیٹ دیر واز سم تھنگ رانگ ود دی سافٹ ویئر. وی فلائی کمپیوٹرز, تو اگر سافٹ ویئر اپڈیٹڈ نہیں تھا یا وہ سافٹ ویئر میں کوئی پرابلم تھی تو اس کو بھی دیکھا جائے, پھر ان لوگوں کو بھی پوچھا جائے کہ بھائی کیوں نہیں اپڈیٹ کیا گیا. بڑا ویلڈ پوائنٹ آپ نے اٹھایا سر. لیٹ می ایمفسائز آن اٹ سر. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپارٹ فرام دیز پیپل اور بھی کوئی ہے جو ریسپانسبل ہے, اینڈ یو آر آلسو پوائنٹنگ آؤٹ a technical failure as well, which can be software failure ہو سکتا ہے, mechanical failure ہو سکتا ہے. یہ دو چیزیں سر, I want a clarity on it. There is someone else apart from these, اور technical failure بھی ہے. بالکل دیکھیں, یہ اس لیے تو میں بول رہا ہوں کہ یہ آپ جب ایک بورڈ اگر فرسٹ ڈے اگر ایک بورڈ صحیح تشکیل ہو جاتا تو شاید بہت اچھی رپورٹ آ سکتی تھی. کیونکہ دیکھیں اگر دنیا میں موت سے بڑی پنشمنٹ نہیں ہے اور اس مرحوم کو وہ پنشمنٹ مل چکی ہے, لیکن کیا اس کی پنشمنٹ ہی یہی اس انویسٹیگیشن. ٹھیک ہے, بڑی اہم بات آپ نے عمران صاحب کی ہے, شکریہ آپ کا. کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بورڈ انویسٹیگیشن بورڈ بٹھایا گیا تھا وہ اس میں متعلقہ لوگ نہیں تھے, اور پھر بالآخر جو ہے اس میں ٹیکنیکل جو ہے وہ پوائنٹس ہیں وہ اس میں مسنگ ہے اس رپورٹ میں. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد ناظرین جو ایک اسمارٹ لاک ڈاؤن لگایا گیا بالخصوص پنجاب میں, پنجاب کے بڑے شہروں میں, کیا وہ واقعی کام کر رہا ہے؟ کورونا پر بات کریں گے وقفے کے بعد. ناظرین, جب سے ملک میں کورونا آیا ہے پہلی بار لگ رہا ہے کہ حکومت کی حکمت عملی کام کر گئی ہے. اسمارٹ لاک ڈاؤن کے سامنے آنے والے مثبت اثرات کے بعد حکومت اس حکمت عملی کے اگلے مرحلے کی طرف بڑھ رہی ہے. آج وزیر اعظم عمران خان نے بتایا ہے کہ اگلا مہینہ مشکل, لیکن اب بیماروں اور بزرگوں کے لیے بھی اسمارٹ لاک ڈاؤن کریں گے.
ہمارا یہ ایک اگلا جو مہینہ ہے مشکل مہینہ ہے، لیکن اس میں ہم وہ لوگ ہیں جو کہ کورونا سے جن کی جانوں کو خطرہ ہے، جس میں ہمارے بوڑھے ہیں اور جس میں ہمارے وہ لوگ جن کو وہ بیماریاں ہیں جو اگر ان بیماریوں کے ساتھ کورونا ہو تو بڑا مشکل ہوتا ہے، ان کے لیے ہم نے لاک ڈاؤن بھی کرنا ہے۔ حکومت کے اس فیصلے سے پیچھے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی کامیابی ہے۔ اس کی وجہ سے کورونا کیسز میں مسلسل کمی نظر آ رہی ہے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں کورونا کیسز آہستہ آہستہ نیچے آ رہے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 20 جون کو پنجاب میں 1500 کیسز اور 60 اموات سامنے آئی تھی، اور 21 جون کو کیسز کی تعداد کم ہو کر 1204 اور اموات میں کمی ہو کر 2800 ہو گئی تھی۔ خیبر پختونخوا میں بھی کورونا کیسز گزشتہ 4 روز میں سب سے کم۔ گزشتہ روز خیبر پختونخوا میں کورونا کے 553 کیسز سامنے آئے تھے، اور اموات کی صورتحال کیسز سے بھی بہتر ہے۔ خیبر پختونخوا میں گزشتہ روز کورونا سے 13 اموات سامنے آئی تھی، جو کہ گزشتہ 8 روز کے سب سے کم ترین اعداد و شمار ہے۔ بلوچستان میں بھی کورونا کے پھیلاؤ میں کمی کا رجحان رہا اور اموات بھی نیچے آ رہی ہیں، لیکن اس بہتر ہوتی صورتحال کے باوجود ناظرین ابھی بھی حالات بہتر نہیں ہیں۔ ابھی بھی احتیاط کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ حکومت بتا رہی ہے کہ جون میں حالات خراب رہیں گے۔ خطرے کے پیش نظر ملک بھر میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کا دائرہ وسیع کیا جا رہا ہے۔ لاہور کی ضلع انتظامیہ نے شہر کے 7 بڑے علاقوں کو مکمل سیل کرنے کی تجویز دیتے ہوئے کہا ہے کہ گارڈن ٹاؤن، ڈیفنس، گلشن راوی، گلبرگ سمیت اندرون لاہور کو مکمل سیل کیا جائے گا، جبکہ ماڈل ٹاؤن، فیصل ٹاؤن کو بھی مکمل بند کیا جائے گا۔ لاہور کی طرح وفاقی دارالحکومت اسلام آباد نے بھی مزید 4 سیکٹرز کو سلیکٹ کر کے اور سیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اب سیکٹر G2، G61، G10-4 اور G7-2 کو بھی سیل کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں اسمارٹ لاک ڈاؤن سے حوصلہ افزا نتائج سامنے آئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کا کہنا ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی وجہ سے نئے کیسز میں تقریباً 60% تک کمی آئی ہے۔ یہی بات وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے بھی کی تھی کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن سے کامیابی ملی ہے۔ یہ جو 92 ہاٹ سپاٹ آئیڈینٹیفائی کیے گئے جن کی نشاندہی کی گئی ہے، ان کے اندر پاکستان میں اس وقت کورونا کے مرض کے شکار جو مریض ہیں، اس میں سے 40% پورے ملک کے ان ہاٹ سپاٹس کے اندر زندگی گزارتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ وہاں پر پھیلاؤ روکنے اور اس کو کم کرنے کے اندر مدد حاصل ہوگی۔ لیکن ناظرین، جہاں ایک طرف اسلام آباد اور تینوں صوبوں میں کورونا کی صورتحال میں بہتری آئی ہے، اسمارٹ لاک ڈاؤن کے اچھے نتائج نکل رہے ہیں، وہیں سندھ سے مختلف خبریں آ رہی ہیں۔ کراچی میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کا الٹا ہی اثر ہو رہا ہے۔ شہر قائد کے 6 میں سے 4 اضلاع میں کورونا کیسز کم ہونے کی بجائے بڑھ گئے۔ کراچی میں جو علاقے سیل کیے گئے تھے، وہاں نہ صرف لوگوں کی چہل پہل کا سلسلہ جاری رہا، بلکہ ماسک کا استعمال بھی نہیں کیا جا رہا تھا۔ اس نرمی کی وجہ شاید سندھ حکومت کا نیم دلانہ لاک ڈاؤن تھا، کیونکہ سندھ حکومت وفاقی حکومت کی اسمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی پر عمل تو کر رہی تھی، لیکن اس پر تنقید بھی کر رہی تھی۔ پورے ملک میں ہونا چاہیے، اور کم از کم 2 ہفتے کا اسٹرکٹ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، جس میں کسی بھی قسم کی آمد و رفت جو ہے وہ نہ ہو اور مکمل طور پر ساری چیزیں بند ہو۔ اس کا فرق پڑ سکتا ہے، باقی ادروائز یہ جو ہم کر رہے ہیں اس وقت، اس کا کوئی امپیکٹ نہیں آئے گا۔ چھوڑے بھائی اسمارٹ لاک ڈاؤن، پتہ نہیں ٹرک کی بتی کے پیچھے میں کہتا ہوں لگا دیا اسمارٹ لاک ڈاؤن۔ اب وہ سوچتے رہو یہ اسمارٹ کیا ہے؟ دیر از آئیدر اے لاک ڈاؤن اور دیر از نو لاک ڈاؤن۔ یہ اسمارٹ، ڈم، بیوٹیفل، ہینڈسم، اگلی نہیں ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک میں 4471 کورونا کے نئے مریض سامنے آئے، جبکہ کورونا کے مزید 89 مریض جان کی بازی ہار چکے ہیں، جس کے بعد ملک میں کورونا وائرس کے کیسز کی تعداد 1,81,000 تک ہو گئی ہے، اور اموات کی کل تعداد 3,600 کے قریب پہنچ گئی۔ کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اسمارٹ لاک ڈاؤن میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ لاہور کے 8 بڑے علاقوں کو سیل کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے سمانیندے دانیال عمر سے۔ دانیال صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو کورونا کو روکنے کے لیے اسمارٹ لاک ڈاؤن لاہور اور پنجاب کے دیگر شہروں میں ہے، کیا وہ مؤثر ہے؟ کیا وہ اتنا ہی سخت ہے جتنا دعویٰ کیا گیا تھا؟ جی بالکل علی حیدر صاحب، لاک ڈاؤن اتنا سخت تو نہیں ہے جس کا دعویٰ کیا جا رہا تھا، کیونکہ ایسا لگتا تھا کہ لاک ڈاؤن ہوگا تو مکمل علاقوں کو جو ہے وہ سیل کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں کو آمد و رفت کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی، دفاتر جانے کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی، اور لوگ جو ہے وہ اس سے خاصے تنگ آئیں گے۔ لیکن ابھی تک ایسا کہیں بھی رپورٹ نہیں ہوا، نہ ہی کوئی بڑی کارروائی دیکھنے میں آئی کہ لوگوں کو روکا گئے ہو کمرشل ایکٹیویٹی کرنے کی وجہ سے۔ اور دوسری طرف جس طرح کے
जो इलाके सील किए गए हैं उनको मुकम्मल तौर पर अभी सील नहीं किया गया, उनकी गलियों को सील किया गया है। 2-3 गलियों को बंद कर दिया जाता है, एक गली को खोल दिया जाता है, वहाँ से लोग जो है वो मूव कर रहे हैं, बाहर आ जा रहे हैं। दफातर जो उन इलाकों में हैं वो भी कई खुले नज़र आ रहे हैं। लोग यही कह रहे हैं कि कमर्शियल एक्टिविटी जो है वो हम कर रहे हैं। किसी ने भी आके हमें नहीं पूछा कि आप ये कमर्शियल एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसा देखने में आ रहा है कि इसको रोकने के लिए जो ज़िला इंतज़ामिया और महकमा सेहत है वो नई तजावीज़ें लेके आ रही है कि मुकम्मल शहर के अंदर जो है वो लॉकडाउन किया जाए। उन इलाकों के अंदर जो कि बड़े इलाके हैं शहर के, मुतादिद केसेस वहाँ से रिपोर्ट हो चुके हैं, और उसके बाद जो है वो वहाँ पे मुकम्मल इलाकों को सील करने के बाद वहाँ पे आमद-ओ-रफ्त को भी बंद कर दिया जाए, कमर्शियल एक्टिविटी को भी रोक दिया जाए। अब उन इलाकों के अंदर जो आज तजवीज़ पेश की गई है, उन इलाकों के अंदर वो बड़े इलाके लाहौर के हैं जहाँ पे मेजर कमर्शियल एक्टिविटी होती है, जिसके अंदर गुलबर्ग शामिल है। गुलबर्ग के अंदर मुतादिद ऑफिसेज हैं, मुतादिद दुकानें हैं, बिजनेस हब भी लाहौर का समझा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, शॉपिंग की जो दुकानें हैं, ग्रोसरी स्टोर्स हैं, मुख्तलिफ इस तरह की चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, और बहुत लोगों की आमदोरफ्त यहाँ पर होती है शहर के सेंटर के अंदर। तो इसको मुकम्मल तौर पर सील करने की तजवीज़ पेश की गई है महकमा सेहत और ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से। इसी के साथ इसके साथ ही जो दूसरे इलाके जहाँ पे बहुत ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, जिनके अंदर मॉडल टाउन शामिल है, DHA शामिल है, इसके अलावा फैसल टाउन शामिल है और गार्डन टाउन शामिल है, कहा गया है कि इनको मुकम्मल तौर पर सील कर दिया जाए, यानी कि इनके दाखिली और खारजी रास्तों को बंद कर दिया जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे किसी भी किस्म की आमद और रफ्त की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फार्मेसीज और ग्रोसरी स्टोर्स को सिर्फ खोलने की इजाज़त दी जाएगी, और लोग जो है वो इन इलाकों से बाहर नहीं जा सकेंगे जो यहाँ के रिहायशी हैं, और जो दफातर में काम करते हैं उनको फोर्स किया जाएगा दफ्तर बंद करने की वजह से, क्योंकि हुकूमत ने ये देखा है कि कमर्शियल एक्टिविटी अभी भी रुकी नहीं है, और अगर कमर्शियल एक्टिविटी को इन इलाकों के अंदर चूंकि बहुत ज्यादा होती है उसको ना महदूद किया गया तो मजीद केसेस बढ़ने का खदशा होगा। इसी तरह अंदरून लाहौर के जो इलाके हैं जिनमें गुलशन रावी शामिल है, साथ ही साथ जो वॉल्ड सिटी शामिल है जहां पे बड़े तजारती मराकिज हैं, उनको भी इसी तरह से सील करने का फैसला किया गया है। मुकम्मल तौर पर अभी तजवीज़ दी गई है और इस पर अब महकमा दाखिला जो है वो हतमी फैसला करेगी। जी अच्छा, तो अब दानियाल ये बताइए कि जिन इलाकों में अब तक लॉकडाउन रहा, जैसा भी रहा, क्या वो कुछ मौसर साबित हुआ? क्या उन इलाके के केसेस में, कोविड केसेस में कमी आई? जी बिल्कुल, अभी ये तो नहीं कहा जा सकता मुकम्मल तौर पर कि केसेस में कोई उन इलाकों की कमी आई, लेकिन अभी जो ट्रेंड महकमा सेहत पंजाब की तरफ से रोज़ाना की बुनियाद पे जो केसेस की तफसील दी जाती है, उसमें ये देखने में ज़रूर आ रहा है कि केसेस का जो ग्राफ है, जो लाइन है, वो नीचे की तरफ जा रही है। और उसकी एक बड़ी वजह ये है कि जो पिछले दिनों केसेस आ रहे थे, यानी कि पिछले 15 से 16 दिन के अंदर जो केसेस रिपोर्ट हुए थे, ये वो केसेस थे जो ईद के दिनों में लोग अपने घरों को गए, उन्होंने ट्रैवल किया, ईद की शॉपिंग की, अपने जो अहले खाना हैं, दोस्त अहबाब हैं, उनसे मुलाकातें की ईद पर, और उसके बाद वो इफेक्ट हुए, और बहुत बड़ी तादाद है उनके इफेक्ट होने की, जिसके बाद ये तमाम तर सिलसिला जो है वो थम गया, रुक गया। शॉपिंग का सिलसिला जो था, मिलने जुलने का सिलसिला जो था, वो एकदम से कम हो गया, जिसके बाद एक पीक आई थी पंजाब के अंदर। जो केसेस की तादाद है वो बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गए थे, 2500-2700 तक जो है वो केसेस रिपोर्ट हुए थे, 3000 के केसेस भी जो है वो रिपोर्ट हुए थे। लेकिन आज देखने में आया है कि आज जो केसेस की तादाद रिपोर्ट हुई है वो कम है। 1200 केसेस आज जो रिपोर्ट हुए हैं पंजाब के अंदर 24 घंटे के दौरान, और इसी तरह कल भी जो केसेस रिपोर्ट हुए थे उनकी तादाद 1500 थी। तो ये देखने में आ रहा है कि अब ट्रेंड जो है वो थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन की तरफ जा रहा है पॉजिटिव केसेस का, और शायद उसकी एक बड़ी वजह यही है कि जो सोशल गैदरिंग्स हुई हैं उनकी वजह से केसेस में इजाफा हुआ था, और अब वापस लोगों ने इसको संजीदा लेना शुरू किया है, समझने की कोशिश की है कि शायद मामला हाथ से निकलता जा रहा है पंजाब के अंदर। जी ठीक है दानियाल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। नाज़रीन, आपको हमसाया मुल्क के हालात बताते हैं जहां पे कोरोना ने तो तबाही फैलाई, लेकिन उससे पहले जो कसर थी वो पाशी पाबंदियों ने निकाल दी। तेल की गिरती कीमतें, कोरोना और अमरीकी पाबंदियां ईरानी मईशत के लिए तबाहकुन साबित हो रही हैं। रही सही कसर जौहरी तवानाई एजेंसी ने पूरी कर दी है। नाज़रीन, जुमे के रोज़ बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी ने ईरान से मुतालबा किया था कि वो इसके मुआयनाकारों को 2 मुश्तबा जौहरी तंसीबात के मुआयने की इजाज़त दे। इस बयान से तेहरान पर बैनुल-अक़वामी सफारती दबाव में मजीद इजाफा हुआ और ईरानी रियाल की कीमत पर इसका मनफी असर पड़ा। ईरानी करेंसी के कदर इस कदर गिर चुकी है नाज़रीन कि 1 अमरीकी डॉलर 2 लाख ईरानी, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, ये
کہ ایک امریکی ڈالر کے بدلے ہمیں اس بات کی تکلیف ہو رہی تھی کہ ہم 100 روپے میں ایرانی امریکی ڈالر خریدا کرتے تھے, آج ہمیں 160 سے زیادہ دینے پڑ رہے ہیں. وہاں پر ایک امریکی ڈالر 2 لاکھ ایرانی ریال کے برابر ہو چکا ہے. جب عالمی جوہری توانائی ایجنسی نے 2 جوہری تنصیبات کے معائنے کا مطالبہ کیا تو ایران نے سختی کے ساتھ اسے مسترد کر دیا. چین کی جانب سے بھی ایران کے حق میں رد عمل آیا. چین نے جوہری توانائی ایجنسی کے مطالبے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اسے تناؤ بڑھانے کا باعث قرار دیا. سونا اور تیل کی گرتی قیمتوں کے ساتھ ساتھ ایران کی موجودہ معاشی حالت کا ذمہ دار امریکہ بھی ہے. امریکی پابندیوں کی وجہ سے ایرانی معیشت شدید مشکل کا شکار ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مئی 2018 سے ایرانی جوہری معاہدے سے نکل چکے ہیں اور اس کی وجہ سے ایران پر شدید ترین امریکی پابندیاں نافذ ہیں. امریکہ نے جوہری معاہدہ ختم کیا تھا تو ایران نے بھی اپنا جوہری پروگرام دوبارہ شروع کرنے کا اعلان. امریکہ کی جانب سے لگائی گئی اقتصادی اور تجارتی پابندیوں نے ایران کی معیشت کو کمزور کیا, نقصان پہنچایا. ایرانی کرنسی کی قدر بہت تیزی سے کم ہوئی. توانائی کی صنعت, شاپنگ کی صنعت مشکلات کا شکار ہوئی. تیل کی برآمدات بھی متاثر ہوئی. امریکی پابندیوں کے بعد سے ایران کا آئل سیکٹر 14% سکڑ گیا. ایران میں بے روزگاری کی شرح 10% تک جا پہنچی. ایران کے صدر حسن روحانی اسے امریکہ کی معاشی دہشت گردی قرار دیتے ہیں. کی قیمتوں میں شدید کمی اور کورونا وائرس کی وبا نے بھی مشرق وسطی کی تمام معیشتوں پر منفی اثرات مرتب کیے. لیکن ایران کی معیشت تو کورونا کی وبا پھوٹنے سے پہلے ہی شدید بدحالی کا شکار تھی. کورونا کے ایرانی معیشت پر اثرات زیادہ سخت ہوئے. وائس آف امریکہ کے مطابق 70 لاکھ سے زائد ایرانی اپنی ملازمتوں سے محروم ہو چکے ہیں, جبکہ حالیہ برسوں میں امریکی ڈالر کے مقابلے پر ایرانی ریال کی قدر 70% کم ہوئی ہے. اس پر بات کریں گے ماہر معیشت ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ہمارے ساتھ. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ سر. سر یہ بتائیے گا, ایران کی معیشت جس طرح سے سکڑتی جا رہی ہے, ایک ایسی معیشت جو تیل کی ایکسپورٹ پر انحصار کرتی تھی, ٹورزم پر انحصار کرتی تھی, اب اگر وہ اس نہج پہ پہنچ چکی ہے کہ $1 2 لاکھ ایرانی ریال کا ہو چکا ہے, تو سر خطے پہ اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ ایک ملک اگر بینکرپسی کی طرف جاتا ہے تو. بڑا گہرا سوال پوچھا آپ نے علی صاحب. لگ رہا کچھ ایسے ہے کہ ایران کی جو کرنسی ہے وہ بڑی تیزی سے گر رہی ہے. 2015 میں تقریباً 32,000 ریال تھے. $1 میں آپ کو 32,000 ریال ملتے تھے. اور 2015 کا میں نے سال اس لیے یاد کیا کیونکہ اس وقت ایران کا امریکہ اور باقی جو یورپین طاقتیں تھیں ان کے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا تھا. ابھی جو ریسنٹلی کرنسی گری ہے اس کی کہانی 19 جون کو شروع ہوتی ہے, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی والے ہیں انہوں نے ایک بات امریکہ کو اور 3 بڑی یورپین طاقتیں جو ہیں جن میں فرانس, جرمنی اور برطانیہ ہیں, ان کو کہا کہ شاید ایران اپنے نیوکلیئر اثاثات جو ہیں ان کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے. اور یہ پہلی دفعہ ہوا کہ یہ تینوں یورپین طاقتیں اور امریکہ, یوزلی یہ تینوں طاقتیں ٹرمپ کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں, وہ ایران کے لیے مثبت ثابت ہو رہا تھا. لیکن یہ جمعے کے بعد 19 جون کے بعد جو ہے یہ تینوں طاقتیں بھی امریکہ کے ساتھ مل گئیں, اور وہ جو ٹرمپ کہہ رہا ہے ٹرمپ کی بات سننے کو تیار ہے. اس کی فنڈامنٹلز علی صاحب کچھ ایسے ہے کہ دیکھیے ایک زمانے میں تلواروں اور ڈھالوں کے ساتھ جنگ ہوتی تھی, پھر جو ہے وہ بندوقیں شروع ہو گئیں, توپ خانہ آ گیا, اس کے بعد پھر بمبار طیارے اور ٹینک. اب جو لیٹسٹ جنگ کا طریقہ ہے وہ فائنینشیل وارفیئر ہے, یعنی کہ آپ نے مالی لحاظ سے دوسرے اپنے دشمن ملک کو نقصان پہنچانا ہے. جب کرنسی گرتی ہے تو ملک کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. ملک میں جو شہری رہ رہے ہوتے ہیں ان کی قوت خرید جو ہے وہ ایک دم بہت تیزی سے گر جاتی ہے. ایران کے ساتھ تو بہت ہی عجیب ہوا کہ کچھ ہی سال پہلے تقریباً 80-90 بلین ڈالر کا تیل جو ہے خام تیل جو ہے وہ ایران ایکسپورٹ کیا کرتا تھا. اب ایران یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی ایکسپورٹ جو ہے کوئی 8-10 بلین ڈالر پہ پہنچ گئی ہے. تو ڈالرز ہو گئے ہیں ایران کے پاس ختم, امپورٹ ابھی بھی بہت کچھ کرنا ہے, اور اس کے نتیجے میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 32,000 جو ریال ملتے تھے $1 میں ابھی کچھ ہی سال پہلے 2015 میں, اب وہ تقریباً 1,90,000 کا میں نے لیٹسٹ ریٹ دیکھا جی صاحب, 1,90,000 ریال آپ کو مل رہے ہیں $1 کے سامنے.
تو ایران کے شہریوں کو، ایران کی ریاست کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے معاشی طور پہ. وہ بڑا کمزور ہوئے ہیں. اور پاکستان کے ساتھ اگر آپ دیکھ لیں جس تیزی سے خام تیل کی قیمت گری ہے، جو کہا جاتا تھا کہ بہت ساری سمگلنگ ہوتی ہے، ڈیزل ایران سے بارڈر کراس کر کے پاکستان میں آتا ہے، وہ بھی اب تقریباً ختم ہو رہا ہے کیونکہ خام تیل کی قیمتیں بہت زیادہ گر گئی ہیں. لیکن ایران جو ہے وہ معاشی طور پہ بہت کمزور ہو رہا ہے اور امریکہ ایران کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے اور معاشی جنگ لڑ رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب، اب جو ایسے ممالک جو تیل کی ایکسپورٹ پہ انحصار کرتے ہیں، تیل کی قیمتیں گرنے کی وجہ بھی تو ایک ہو سکتی ہے، کرونا ایک وجہ ہو سکتی ہے، تیل کی قیمتوں کا گرنا ایک وجہ ہو سکتی ہے، ایمبارگو تو بہت پہلے سے تھا مگر ایران کسی نہ کسی طرح سے سروائیو کر رہا تھا. جی 2015 کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ بہت ساری کنسیشنز، بہت ساری رعایت مل گئی تھیں ایران کو. بہت سارا اس کا پیسہ جو امریکہ میں فریز ہوا تھا وہ بھی واپس آ گیا تھا. لیکن یہ ایک نیا سائیکل شروع ہو رہا ہے جو 19 جون سے، جیسے میں نے کہا کہ ایک نیا سائیکل شروع ہوتا نظر آ رہا ہے. اب اس نئے سائیکل میں جو یورپین طاقتیں ہیں، یہ بڑی انٹریگنگ بات ہے کہ وہ بھی ٹرمپ کا ساتھ دے رہی ہیں اور یہ ایران اکیلا کھڑا ہے تینوں یورپین ممالک کے خلاف بھی اور امریکہ کے خلاف بھی. اس کے اوپر سینکشنز بھی آ رہی ہیں. تیل اس کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا تھا. انفارچونیٹلی بہت سارے مسلمان ممالک جن کے پاس تیل ہے، انہوں نے اپنی اکانومی ڈائیورسیفائی نہیں کر پائے. سعودی عربیہ کا بھی یہی حال ہے اور بہت سارے عرب ممالک کا یہ حال ہے. ایران بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے. بہت ساری چیزیں امپورٹ کرتا ہے، مشینری امپورٹ کرتا ہے. ایکسپورٹ جو ہے وہ صرف آپ سوچئے کہ زیادہ تر اس کی ایکسپورٹ جو ہے وہ تیل کے اوپر منحصر ہے. تو اور ایران نے اپنا نقصان کیا ڈائیورسیفائی نہ کرنے کے نتیجے میں. بالکل ٹھیک. اور دوسرا ان کا جو انحصار تھا وہ ٹورزم پہ تھا، کیونکہ وہاں پہ مقامات مقدسہ ہیں، لوگ آتے تھے. کرونا کی وجہ سے وہ بھی ٹورزم بھی اب بند ہے. اچھا، تو ڈاکٹر صاحب، اس کا ایران کے پاس ایسے ملک جس پہ امبارگو ہو، جس کی ایکسپورٹ کا ذریعہ بھی صرف ایک ہی ہو اور پھر اس پہ پابندیاں ہوں، اس کے پاس حل کیا ہوتا ہے آخری؟ اور اگر کوئی پٹ ہے تو وہ کون سا آخری پٹ ہے جہاں پہ جا کے وہ فال کرتا ہے؟ دیکھیے، ہر ملک جو ہے وہ عالمی برادری جو فائنینشیل کمیونٹی ہے اس کا حصہ ہے. پاکستان کے حوالے سے آپ سوچ لیجئے کہ ہم تقریباً 60-70 ارب ڈالر کی سالانہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کرتے ہیں باقی دنیا کے ممالک کے ساتھ. تو ایران کو نکالا جا رہا ہے، وہ اپنے پیسے نہ تو ٹرانسفر کر سکتا ہے ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹس میں، اس کے اوپر سینکشنز لگا دی گئی ہیں. یہ ہر ملک کو یہ سوچنا ہوگا اور یہ بہت بڑا ایک سایہ کریٹ ہو جاتا ہے. اسی کے تحت آپ FATF کو بھی اسی نظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ FATF بھی ایک اوزار ہے جو مغربی ممالک استعمال کرتے ہیں اپنے دوسرے ممالک کے خلاف. تو یہ بڑا ہوشیار رہ کے ملکوں کو قدم اٹھانے پڑیں گے اگر وہ عالمی فائنینشیل برادری کا حصہ رہنا چاہتے ہیں. اگر وہاں سے نکالے جاتے ہیں تو وہاں پہ رہنے والے شہریوں کو بھی اور ریاست کو بڑے چیلنجز اور بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ کی قیمتی رائے کا. ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین، بھارت چین کشیدگی اس وقت اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے. معاملات الجھتے جا رہے ہیں، کچھ خود ان کی حکومت الجھا رہی ہے، عوام کو پردے میں رکھ کے عوام کو دھوکے پہ رکھ کے. خود کہا جا رہا ہے کہ نریندر مودی کہتے ہیں پرائم ٹائم ٹیلی ویژن پر آ کے کہ چائنیز تو ہمارے علاقے میں گھسے ہی نہیں. اس پر ان کے فوج نے تنقید کی، ان کی عوام نے تنقید کی کہ چائنیز اگر آپ کے علاقے میں نہیں گھسے تو آپ کے اپنے 20 فوجی کیسے مارے گئے؟ کیا وہ چائنیز علاقے میں گھسنا چاہ رہے تھے؟ یا وہ علاقہ لداخ کا گلوان ویلی جس کو آپ اپنا علاقہ قرار دیتے تھے، اب آپ اپنا کلیم ختم کر چکے ہیں؟ کیا وہ چائنا کا علاقہ؟ ناظرین، حالات اب بگڑتے نظر آ رہے ہیں اور چین کے دو ٹوک موقف کے سامنے بھارتی حکومت کو سخت دباؤ کا سامنا ہے. بھارتی حکومت اپنا کوئی موقف رکھ ہی نہیں پا رہی ہے. خود بھارتی حکومت اور بھارتی فوج سے سوالات کیے جا رہے ہیں کہ آپ کا کوئی ایک موقف کیوں نہیں ہے. مودی سرکار کو اپوزیشن کے ساتھ ساتھ حکومتی صفوں میں بھی دباؤ کا سامنا ہے. چینی فوجیوں کے ہاتھوں بھارت کو جو شرمندگی اٹھانا پڑی،
اس کا بدلہ چین کی بنی ہوئی اشیاء سے لینے کے لیے بھارت کے طول و عرض میں مہم چلائی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا اور بھارتی میڈیا چینی اشیاء کو بھارتی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ ثابت کرنے پر تلے نظر آتے ہیں۔ اس وقت بھارت بھر میں جو چین کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، اس کی ایک جھلک دیکھیے۔ اس بوائکاٹ مہم سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ حقیقت میں چینی اشیاء کی خرید و فروخت ویسے ہی جاری ہے جیسے پہلے تھی، کیونکہ جب بھارت کی سڑکوں پر چینی مصنوعات کو توڑا جا رہا تھا، اس دوران چینی اشیاء کی خرید و فروخت بھی عروج پر۔ اس حقیقت سے نظریں چھپائے صرف عوام ہی نہیں بلکہ حکومتی صفوں سے بھی چین کے خلاف تجارتی لین دین بند کرنے کے مطالبے ہو رہے ہیں۔ نہ صرف تجارتی معاملات بلکہ چینی کھانوں اور ریسٹورنٹس پر بھی غصہ نکالا جا رہا ہے۔ میں چلنے والی اس بوائکاٹ مہم سے چین کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جب چینی وزارت خارجہ کے ترجمان سے اس مہم کے حوالے سے سوال کیا گیا تو انہوں نے موقف میں لچک کی بجائے واضح طور پر بھارت کو ہی حالات میں خرابی کا ذمہ دار۔ ان کے موقف کی سختی کی وجہ بھی یہی ہے کیونکہ چین جانتا ہے کہ معاشی اعتبار سے چین بھارت کا محتاج نہیں ہے، بلکہ چین کے ساتھ معاشی تعلقات بھارت کی مجبوری ہیں۔ بھارتی میڈیا بھی یہی اعتراف کر رہا ہے کہ اگر چین کے ساتھ تجارتی تعلقات ختم کیے گئے تو بھارت کو زیادہ نقصان ہوگا۔ بھارتی میڈیا کیا کہتا ہے سنیے۔ ہاں، بھارت کے اقتصادی ماہرین بھی یہی کہتے ہیں کہ چین کے ساتھ تجارتی بوائکاٹ فوری طور پر اس لیے ممکن نہیں کیونکہ چین کے ساتھ معاشی تعلقات چین کی نہیں بلکہ بھارت کی ضرورت اور مجبوری ہیں۔ بھارتی تاجر اس حقیقت سے جانتے بوجھتے بھی چینی بوائکاٹ کی کھوکھلی مہم چلا رہے ہیں۔ ایک تاجر رہنما سے جب پوچھا گیا کہ کیا وہ چین میں بننے والے فون کا استعمال چھوڑ دیں گے تو ان کا کیا جواب تھا، بلکہ کیا مزے کا جواب تھا۔ یہ معاملہ ایک اور بھارتی عوامی رہنما کے ساتھ بھی پیش آیا جو بڑھ چڑھ کر چینی اشیاء کے خلاف باتیں کر رہے تھے، لیکن جب ان سے ان کے موبائل کی بات کی گئی تو ان کا کیا رد عمل تھا وہ بھی دیکھ۔ ناظرین، یہ تو ہم نے بات کی چائنا کے حوالے سے، ہم نے بات کی بھارت کے حوالے سے۔ اب اہل پاکستان کو ناظرین دو معروف مذہبی ہستیوں شخصیات سے جدائی کا صدمہ سہنا پڑا۔ ہفتے کے روز پاکستان کے نامور عالم دین مفتی محمد نعیم اور اتوار کے روز معروف عالم دین اور ذاکر علامہ طالب جوہری کراچی میں انتقال کر گئے۔ مولانا طالب جوہری کچھ روز سے علیل تھے اور کراچی کے ایک اسپتال میں زیر علاج بھی تھے۔ علامہ طالب جوہری شاعر، ذاکر، مورخ اور فلسفی تھے۔ انہوں نے قرآن کی تفسیر سمیت شاعری اور مذہب پر کتابیں بھی تحریر کی تھی۔ ان کے والد مشہور عالم دین علامہ مصطفیٰ خان جوہر تھے۔ علامہ طالب جوہری نے آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم الخوئی کے زیر اہتمام عراق کے شہر نجف میں الہیات کی تعلیم الہیات کی تعلیم انہوں نے نجف سے حاصل کی تھی۔ علامہ طالب کئی برسوں تک پی ٹی وی پر بطور ذاکر واقعہ کربلا کی یاد میں خصوصی مجالس شام غریبہ بپا کیا کرتے تھے۔ وہ اپنے انداز خطابت کی وجہ سے پاکستان سمیت دیگر ممالک میں بھی کافی معروف تھے۔ جی ہاں ناظرین، علامہ طالب جوہری ایک کا نام تھے، علم و خطابت کا باپ تھے، فن تقریر میں صاحب اسلوب تھے، ایک دل نشین مقرر تھے، مفکر تھے۔ علامہ طالب جوہری کی عمر 80 جبکہ مفتی محمد نعیم نے 62 برس کی عمر پائی۔ وہ گزشتہ کچھ عرصے سے عارضہ قلب میں مبتلا تھے۔ ہفتے کی شام ان کی طبیعت خراب ہوئی، انہیں اسپتال منتقل کیا جا رہا تھا کہ وہ راستے میں ہی انتقال کر گئے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں شخصیات کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت ناظرین، اللہ نگہبان۔